मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम बिशप इमरान शहज़ाद है और मेरा ताल्लुक़ PMR के चर्च लाहौर पाकिस्तान से है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज फ़ज़ल TV की पूरी टीम का, पास्टर इमरान फ़ज़ल का और सिस्टर महविश इमरान का, कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आप सबके सामने बयान कर सकें। आज का जो हमारा अनवान है, जो हमारा टॉपिक है, कलाम मुक़द्दस में बेशुमार ऐसे मौजज़ात हैं जो खुदा के खादमीन थे, उन्होंने दुआ के बगैर किए। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और जब हमारे अंदर ईमान होगा तो हम इस बात को अपने दिल में रखें कि हम जो बात खुदा से कहेंगे, खुदा से मांगेंगे, तो खुदा ज़रूर उस काम को जो हमने इरादा किया है पूरा करने की कुदरत रखता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जैसा कि एक औरत जिसको 12 बरस से किसी कमज़ोरी के बायस खून जारी था, वो जरियान की मरीज़ा थी और उसने अपना रुपया पैसा वैद्यों के पास, हकीमों के पास, डॉक्टर्स के पास जा के उसने बहुत रुपया पैसा अपना ख़र्च किया अपने इलाज के लिए। उसने बहुत से सोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे कि मुझे किसी न किसी तरीके से कोई दाद रसी मेरी हो जाए, मुझे इस बीमारी से रिहाई मिल जाए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दिल में ख़्याल आया कि मैं शिफा को ढूंढती ढूंढती शाफ़ी के पास जाऊंगी। यीशु मसीह शाफ़ी है। हमें शिफा को ढूंढने के लिए शाफ़ी के पास आने की ज़रूरत है, जो शिफा का मंबा है, जिसके पास शिफा की नदियां हैं। जब उस औरत ने इस बात का इरादा किया तो यीशु मसीह एक जगह पर से गुज़र रहे थे, तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उनके पीछे थी। उस औरत ने अपने अंदर ईमान को मजबूत किया। उस औरत ने यीशु मसीह की पोशाक का किनारा जो है उसको पकड़ा, उसको छुआ। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ है? शागिर्दों ने कहा कि ए रब्बी, ए उस्ताद, बहुत सी भीड़ है जो तुझ पर गिरी पड़ती है, बहुत से लोग हैं जो तुझ पर गिरे पड़ते हैं। तो इस सूरत में हम कैसे जज कर सकते हैं कि किस शख्स ने या किस औरत ने तुझे छुआ है? यीशु ने कहा कि मुझे ईमान के साथ किसी ने छुआ है। तो यीशु ने कहा कि वो कौन है? उस औरत ने कहा कि वो मैं हूँ। मुझे इस तरह 12 बरस से खून जारी था, तो मैंने अपने ईमान से शिफा पाई। यीशु ने कहा मुझसे कुदरत निकली है, किसी ने मुझे पूरे ईमान के साथ टच किया है। और यीशु मसीह का वादा है, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मगर इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें ईमान को अपने अंदर मजबूत करना है। अगर हम मांगेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि ये चीज़ जो हमने खुदा से मांगी है, इसको खुदा देने में देर करता है, मगर वो इस बात से कभी गाफिल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम शिफा के पीछे भागते हैं, शाफ़ी के पीछे नहीं भागते। मैं एक आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूँ कि एक पास्टर साहब किसी क्रूसेड में प्रे कर रहे थे USA में। तो वहाँ पे एक शख्स आया जिसके दोनों पाँव जो हैं वो लकड़ी के थे। तो पास्टर साहब ने जब उस पर गौर किया, नज़र की, तो उन्होंने कहा कि मैं कल तेरे घर आऊँगा। जब अगले दिन पास्टर साहब उसके घर गए
تو اس نے ان کی بڑی محبت جتائی، ان کے لیے کھانا بنایا، ان کی بڑی خاطر تواضع کی۔ پاسٹر صاحب نے کہا کہ تو صبح شوز والی دکان پہ جا اور اپنے لیے شوز کا ایک جوڑا خرید۔ اس نے کہا کہ پاسٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاؤں تو جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں، میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ پاسٹر صاحب نے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی، صرف اس شخص کو یہ کہا کہ تو صبح جا کے اپنے شاپ پہ، جوتوں والی شاپ پہ جا کے اپنے لیے جوتے خرید۔ اس شخص نے اپنے اندر ایمان کو مضبوط کیا، اس نے کوئی اس میں پیش رفت نہیں کی کہ میں پادری صاحب کو کیسے بتاؤں کہ میرا یہ کام ناممکن ہے۔ صبح جب وہ شخص اٹھا تو وہ جوتیوں والی دکان پہ گیا، اس نے کہا کہ میرے اس سائز کی جوتی مجھے دکھاؤ۔ وہ شخص جو شاپ کیپر تھا وہ اس کو دیکھ کر پہلے تو ہنسا، اس نے کہا کہ آپ کے تو پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے ہیں، ان میں جوتے یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ آپ کے سائز کا جوتا نہیں ہے، آپ جہاں سے آپ نے پاؤں آپ کے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اس کو بنوائیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے سائز کا جوتا ڈھونڈو، مجھے چاہیے۔ جب شاپ کیپر نے وہ جوتا ان کے پاؤں میں پہنایا تو ایسا ہوا کہ اس شخص کا جو لکڑی کا پاؤں ہے وہ ختم ہو کے اس کی جگہ پہ جو اوریجنل ہمارا پاؤں ہے وہ آ گیا۔ دوسرے پر بھی جب اس نے جوتی کو چڑھایا تو وہاں پہ بھی پاؤں آ گیا، یعنی کہ اس شخص نے اپنے اندر ایمان کو پیدا کیا اور خدا نے اس کے لیے معجزہ فراہم کیا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم صرف چرچ میں ایمان کی غرض سے جاتے ہیں، جب ہم اس بات کو ایمان لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں شفا ہو جائے گی، ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم چرچ میں جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں خدا کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ خدا کی محبت کو ہم اپنے دلوں میں رکھیں گے تو خدا ہماری ضرور سنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت ہے جس کو 18 برس سے کسی بدرو نے کبڑا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے بھی اپنی زندگی کے 18 سال کا ایام جو ہیں، عرصہ جو ہے وہ بہت مصیبت میں گزارا، بہت پریشانی میں گزارا، مگر جب اس کا سامنا شافی کے ساتھ ہو گیا، آمنا سامنا یسوع مسیح کے ساتھ ہو گیا، تو اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کے نام کی تمجید کی۔ جب وہ عورت ہیکل میں آئی، وہ 18 سال کے عرصے میں بہت دفعہ ہیکل میں آئی ہوگی، مگر اس نے اپنے اندر ایمان کو اجاگر کیا، ایمان کو پیدا کیا۔ جب وہ عورت ہیکل میں آئی تو یسوع نے اس کی طرف نگاہ کی اور یسوع نے اس پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اے عورت، تو اپنی اس بیماری سے چھوٹ گئی۔ اور اسی گھڑی وہ عورت جو 18 سال سے کبڑی ہو چکی تھی، کسی ابلیس نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا، وہ کبڑی ہو چکی تھی، وہ اسی گھڑی تندرست ہو گئی۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کا 4 باب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں پہ ایک سٹوری ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت الیشا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض ہوا آیا ہے اور میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ آج جتنی مرضی ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، جتنے مرضی حالات کرٹیکل ہوں، والدین خاص کر اپنے بچوں کو کسی کو قرضے کے عوض نہیں دیتے۔ تو اس عورت نے پریشان ہو کے اس نے جب اپنے دکھ کو الیشا نبی سے بیان کیا کہ میرا جو شوہر تھا وہ مر گیا ہے، تو جانتا ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، اور ان بچوں کی پرورش کے لیے میں نے بہت سے لوگوں سے ادھار لیا ہے،
تاکہ میرے بچے جو ہیں ان کی پرورش ہو سکے، مگر اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کوئی سورس آف انکم بھی نہیں کہ میں اس رقم کو جو میں نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے لی ہے وہ رقم میں واپس ادا کر سکوں۔ تو علیشا نبی نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے تیرے گھر میں؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں صرف ایک کپی تیل کی ہے، ایک پیالی میں تیل ہے۔ علیشا نے کہا کہ سلامتی سے اپنے گھر لوٹ جا اور اپنے جو ہمسائے ہیں، اپنے محلے دار ہیں، ان سے برتن عرایت لے، ان سے ادھار برتن لے لے، اور برتن تھوڑے نہ ہوں، برتن بہت زیادہ ہوں۔ اس عورت نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، اس نے مرد خدا علیشا کی بات کو ایکسیپٹ کیا۔ آج ہم اگر کوئی خادم کوئی بات کرے تو ہم اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم اس کی بات کو ماننا پسند نہیں کرتے، تو ہم برکت کیسے پا سکتے ہیں؟ جب اس عورت نے مرد خدا کی بات مانی اور اس نے کہا کہ جب تو اپنے گھر میں جائے تو اندر سے کنڈی لگا لینا تاکہ کوئی اس تمہیں دیکھ نہ سکے، خدا کی برکت تم پر نازل ہونے والی ہے۔ اور وہ عورت اس پیالے کو ان برتنوں میں جو خالی تھے انڈیلتی جاتی، جب وہ برتن لبریز ہو جاتا، بھر جاتا، تو وہ عورت اپنے بیٹوں سے کہتی کہ مجھے ایک نیا برتن اور دو۔ یہاں تک ایسے ہو گیا کہ جتنے برتن انہوں نے کسی سے لیے تھے وہ سب کے سب بھر گئے، ختم ہو گئے، برتن ان کے پاس نہ رہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا میرے پاس ایک اور برتن لے کے، وہ تیل جو ہے وہ آسمان سے آ رہا ہے۔ علیشا نبی کے کہنے سے وہ تیل خدا نے پرووائڈ کیا ہے، خدا کے خادم نے اس تیل کو اس عورت کی ہیلپ کے لیے خدا سے مانگا۔ ایسا ہوا کہ پھر وہ عورت اس مرد خدا علیشا کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ جس طرح تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، دیکھ سب برتن جو ہیں ہمارے گھر میں وہ بھر چکے ہیں، اب کوئی چیز باقی نہ رہی ہے۔ علیشا نے کہا کہ تو جو برتن تیل کے بھرے ہیں ان کو بازار میں لے جا اور ان کو سیل کر، ان کو فروخت کر، جو پیسے ان سے تمہیں حاصل ہوں ان پیسوں سے ان لوگوں کے قرض کو ادا کر جو قرض ہوا تیرے بیٹوں کو اس قرض کے عوض لے جانے کے در پہ ہیں۔ عورت نے مرد خدا کی بات مانی اور جو قرض تھا اس کا وہ اسی تیل سے اتر گیا، اور جو ان کے پاس پیسہ بقایا بچا مرد خدا نے کہا کہ تو اسی سے تو اور تیرے فرزند جو ہیں وہ اپنا گزر بسر کریں۔ یہاں پہ ایک اور ہم دیکھتے ہیں سلاطین، دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 5واں باب، یہاں پہ بھی ہمیں ایک جو ہے سٹوری ملتی ہے کہ شاہ ارام کے لشکر میں سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا اور خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی۔ یہاں پہ ایک نعمان ہے، نعمان نام ایک شخص ہے جو ارام کے لشکر کا سپہ سالار ہے اور کوڑ سے بھرا ہے۔ اس شخص نے اپنے اندر ایمان کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اس کے آقا نے، اس کے بادشاہ نے دیکھا کہ علیشا نبی جو ہے اس کے پاس خدا کی قدرت ہے، میرا جو یہ بندہ ہے نعمان اس کے پاس جائے گا تو ضرور ہے کہ وہ اسے اس کوڑ سے رہائی دے گا۔ یہاں پہ ایک لڑکی کا ذکر ہے، ایک لونڈی کا ذکر ہے، وہ اپنی ملکہ کے پاس جب اس نے دیکھا کہ نعمان جو ہے وہ سپہ سالار ہے، وہ کوڑی ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ آقا، میرا آقا جو ہے ہمارے علاقہ میں، ہمارے شہر میں ہوتا تو ضرور اس کو اس کوڑ سے رہائی مل جاتی۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ نعمان نے بہت سا
ہیرے جواہرات لیے، کپڑے لیے، وہ اپنے رتھ پر بیٹھا اور وہاں پہ علیشہ نبی کے پاس چلا گیا۔ اس نے جا کے دروازے کو نوک کیا تو علیشہ نے کہا کہ جا دریا یردن میں 7 غوطے لگا اور تیرا کوڑ جو ہے وہ تیرے بدن کو چھوڑ دے گا، تیرا بدن بچے کی مانند پاک صاف ہو جائے گا۔ جب اس کا یہ ذہن تھا، اس کا خیال تھا کہ مرد خدا علیشہ میرے جسم پر ہاتھ رکھے گا، میرے لیے دعا کرے گا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا تو میرا جسم جو ہے کوڑ سے پاک ہو جائے گا، مگر یہ بات اس کے برعکس نکلی۔ علیشہ نے اندر سے ہی اس کو حکم دیا کہ جا دریا یردن میں 7 غوطے لگا، اور اس نے اس بات کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میرے علاقہ میں، میرے ملک میں دریائے فرفر ہیں اور بھی دریا بڑے بڑے دریا ہیں، تو کیا میں ان میں غوطے مار کے پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ غصے سے وہاں سے نکلا اور اپنی راہ اس نے لی۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کے نیچے سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ اے آقا، اگر مرد خدا اس سے مشکل کام تجھے کہتا تو کیا تو نہ کرتا؟ تو ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں، ہم صلاح دیتے ہیں کہ دریا یردن میں 7 غوطے لگا تاکہ تیرا کوڑ پاک صاف ہو جائے۔ اور اس نے اس بات کو قبول کیا۔ وہ اپنے رتھ سے اترا اور دریا یردن میں جب اس نے پہلا غوطہ لگایا، کوڑ باہر آ گیا، دوسرا لگایا، کوڑ باہر آ گیا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، پانچواں، چھٹا۔ جب اس نے 7واں غوطہ لگایا تو اس کا کوڑ جو ہے وہ اس دریا یردن میں چلا گیا، رہ گیا، اس پانی میں ضبط ہو گیا، اور وہ بچے کی مانند اس کا جو بدن ہے وہ پاک صاف ہو کے اس دریا یردن سے وہ باہر آ گیا۔ تو آج ہمیں اپنے اندر ایمان کو لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اگر ہم اپنے اندر ایمان کی کمی کو دور کریں گے تو خدا جو ناممکنات کا خدا ہے، بعض اوقات ہم چرچ جاتے ہیں، ہم ہدیے نذرانے لے کے جاتے ہیں، ہم کلام سناتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتے ہیں، یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک اور میں آپ کو ٹیسٹمنی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص، بہت امیر شخص تھا، اس کی بہت قیمتی گاڑی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی جسم کی کوئی ہڈی جو ہے وہ نہ بچ سکی، سارے جسم کی اس کی ہڈیاں جو ہیں فریکچر ہو گئیں، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بھی فریکچر ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ زیادہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور اس شخص نے خدا سے دعا کی، اس شخص نے ایمان کو مضبوط کیا، وہ شخص چرچ جاتا، اس کو کسی نہ کسی سورس کے ذریعے لے کے جاتے، تو جب ڈاکٹروں نے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں ایک سٹیل کی پلیٹ ڈال دی تاکہ اس کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو سکے۔ 1 سال کے بعد جب ڈاکٹروں نے دوبارہ اسے بلایا کہ تو آ کے اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل میں آئے، جب وہ ہاسپٹل میں گیا تو بالکل وہ تندرست ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے جب اس کا سارا معائنہ کیا تو اس کی جو پلیٹ انہوں نے ڈالی تھی وہ اس کی پلیٹ سٹیل کی وہاں پہ نہ تھی، اور اس کی ہڈیاں ساری نارمل کام کرنا شروع ہو گئی۔ یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملا۔ آج لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کلام حق کی طرف لے آنا ہے۔ اگر ہم کلام حق کی باتیں اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے بچوں کو چرچ میں لے کے آئیں گے، خدا کے خادمین سے ان کی رفاقت رکھیں گے، تو ضرور ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گمراہی کا سبب نہیں بنیں گے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔
وہ خدا کے ساتھ چلیں گے۔ خدا کے خادمین 24 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی باتوں پر عمل کریں، خدا کے ساتھ رہیں، اور ہر قسم کی پریشانی کو نکال کے خدا کے پاس آئیں۔ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ہمیں تمام مجبوریوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام فکروں سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، اگر تم مانگتے تو تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اپنے منہ کو کھول اور تیرے منہ کو بھر دوں گا۔ ہم نے ایمان کے ساتھ اپنے منہ کو کھولنا ہے۔ ہم آج کے ترقی یافتہ دور میں خدا سے یہ مانگتے ہیں، خدا مجھے اچھا گھر دے دے، اچھی گاڑی دے دے، مجھے بینک بیلنس دے دے، اچھا موبائل دے دے، اچھے کپڑے دے دے۔ تو ہم نے اپنے دلوں میں اس بات کو کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں خداوند تیری ضرورت ہے، تو ہمارے دل میں اپنے گھر کو بنا۔ کیونکہ کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت آیت لکھی ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا۔ اگر ہم خدا کی مقدس کو برباد کریں گے، خدا کے حکموں کی نفی کریں گے، تو ضرور ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کی حالت میں ہے اس کی دعا بھی نفرت انگیز گنی جائے گی۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گاروں کی دعاؤں کو نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو تو خدا اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے آج بھی بہت سے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں یسوع نام میں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع نام کی گواہی رکھیں گے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کی منادی کا پرچار کریں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں یسوع سے جدا نہیں کر سکتی۔ جس طرح پاک کلام میں لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ تنگی، نہ کال، نہ ننگا پن۔ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے کلام حق کے مطابق کہ خدا گناہ گاروں کی دعا کو نہیں سنتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے خادمین کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں شفا نہیں ملتی۔ وہ تو خادم جو ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں، وہ پورے ایمان سے، پورے دل سے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر ہم نے اپنے دل کے دروازے کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے بند کر رکھا ہے۔ جب ہم اس دروازے کو کھولیں گے تو ضرور ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہماری زندگیوں میں بہت سے کام کرے گا، اور جب ہم خدا کے ساتھ رہیں گے تو خدا ہماری تمام ضروریات سے واقع ہے۔ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی ہمیں دکھ کی حالت میں نہیں رکھتا، وہ کبھی انسان پر دکھ یا تکلیف اس کی برداشت سے زیادہ نہیں بھیجتا۔ ہم ہی غافل ہو جاتے ہیں اپنے کاموں سے، ہم غافل ہو جاتے ہیں تمام ان کاموں سے جو خدا سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو ہم بھول جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا ہی نہیں سنتا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم بت پرستی کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں۔ بہت سے روزمرہ کے ایسے کام ہیں جن کو بتائیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ بہروبر کے خالق ہمارے کی یہ سناسری طرح شکر ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت زندگی بخش پاک کلام کے لیے۔ اے خداوند جو معجزات آج خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے دیکھے ہیں، ان معجزات کے وسیلہ سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے۔ جو بھی ہمارے اندر کمی کمزوری ہے، اے خداوند وہ تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ میں اے خداوند خدا فضل ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور اے خداوند خدا تمام مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج
ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اے خداوند اس ٹی وی کو روز بروز برکتوں سے مالا مال کر، تاکہ جتنے لوگ، جتنی روحیں جو بھٹک چکی ہیں، جو کلام سے دور ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو بند کر رکھا ہے، پھر آسمانی باپ ان کے دلوں کو کھول، کیونکہ تو انسان کا دل مانگتا ہے، کیونکہ دل جو ہے سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کوئی شخص دریافت نہیں کر سکتا۔ پھر آسمانی باپ میں پھر سے منت کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جو اس پاک کلام کو سن رہے ہیں، ہر ایک کی پریشانی کو دور کرنا۔ اگر اے خداوند کوئی جماعت میں بیمار ہے، اس کو شفائے کامل عطا کرنا۔ اگر کوئی دکھی ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی قرض جیسی بوجھ کے نیچے دبا ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ان کو اے خداوند خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر برکتوں سے مالا مال کر۔ تیرے قدوس اور جلالی نام کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، آمین۔